बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। ये वाक़या शाहिद के छोटे भाई सलीम के साथ 2000 में इस वक्त पेश आया जब सलीम की उम्र 16 बरस थी और ये लोग नाज़माबाद में रहाइश पजीर थे और आज भी ये लोग नाज़माबाद में ही रहते हैं। एक दिन सलीम अपने किसी रिश्तेदार से मिलकर घर आ रहा था और ये जुमेरात का दिन था। सलीम को इस रोज़ घर वापसी पर बहुत देर हो गई थी। सलीम के मुताबिक वो रात के 12:15 बजे पेट्रोल पंप के बस स्टॉप पर उतरा। वहां से अपने घर वाक़या नाज़माबाद की तरफ पैदल चलना शुरू किया। अभी सलीम ने थोड़ा फासला ही तय किया था कि इसे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई इसके पीछे पीछे आ रहा है। जिस जगह से सलीम का गुजर हो रहा था इस जगह रोशनी बहुत कम थी। सलीम ने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत साड़ी पहने हुए दरमियाने कद की और अपने तर्ज अंदाज हिंदू मजहब की मालूम हो रही थी, सलीम का ताकुब कर रही थी। इस औरत ने सलीम के करीब आकर कहा कि मुझे ये पता बता दें। यहाँ पर कम रोशनी के सबब सलीम को इस औरत का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। फिर सलीम ने इस औरत से कहा, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको पता बता देता हूँ। यूं थोड़ी देर तक वो औरत सलीम के पीछे पीछे आई और एक मुकाम पर पहुंचकर जब सलीम ने पीछे पलट कर देखा तो वो औरत गायब हो चुकी थी। जिस पर सलीम को बड़ी हैरानी हुई कि एक औरत इतनी रात गए अचानक किस तरह गायब हो गई और दूर दूर तक इसका कोई नामो निशान तक न था। सलीम ने ख्याल किया कि शायद इस औरत ने सोचा होगा कि कहीं मैं इसे किसी गलत जगह पर नहीं ले जा रहा, इसलिए ये औरत कहीं और चली गई। यूं सलीम के 12:30 पौने 1 के दरमियान घर पहुंचा और अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। दूसरे दिन जब सलीम बहुत देर तक सोता रहा और घर वालों ने इसे उठाना चाहा तो वो नहीं उठा। फिर हमने इसे ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश की, जिस पर सलीम ने बुड़बुड़ाते हुए गुस्से का इजहार किया और बड़ी मुश्किल से उठा और इसके बाद सलीम की आवाज़ कुछ भारी सी हो गई और गर्दन अकड़ गई और साथ ही साथ चेहरे का रंग भी बदल गया। जबकि घर वालों ने सलीम को खाने के लिए उठाया था, क्योंकि सलीम ने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया था। उठने के बाद सलीम ने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया। पहले तो घर वाले समझे कि सलीम नखरे दिखा रहा है या फिर मजाक कर रहा है, जबकि सलीम की हरकत और सकनात भी बदल गई थी और अजीब व गरीब बातें करते हुए कहने लगा कि वो आने वाली है, देखो वो दरवाजे से अंदर आ गई है, देखो देखो वो औरत इस दीवार पर लगी घड़ी पर जाकर बैठ गई है और मुझे गुस्से से देख रही है और अब वो मुझे मारेगी। घर के दीगर अफराद सलीम की बातें बड़े अजीब अंदाज से सुन रहे थे और कभी कभी सलीम की बातों पर इन लोगों को हंसी भी आ जाती थी कि एक औरत इतनी सी घड़ी पर कैसे बैठ सकती है। वो औरत घर के दूसरे लोगों को नजर क्यों नहीं आ रही। इसके बावजूद घर वाले सलीम की इस कैफियत पर परेशान भी थे और इस तरह सलीम की इस हालत की खबर फौरन ही इनके अड़ोस पड़ोस तक पहुंच चुकी थी और मोहल्ले की चंद औरतें देखने भी आईं और इन्होंने सलीम को देखने के बाद कहा कि ये किसी खट्टे में आ गया है, आप लोग किसी मौलवी या दुआ और अमलियात करने वालों से रब्ता करें। लेकिन सलीम के घर वाले और बड़े भाई शायद इन सब बातों पर यकीन नहीं रखते थे। वो भी दूसरे मॉडर्न ख्यालात रखने वाले लोगों की तरह यही ख्याल करते थे कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में ये सब चीज़ें नहीं होती और ऐसे में जबकि मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई है, तशख़ीस और इलाज इंसान को मुमकिन नज़र आता है। लिहाजा शाहिद ने भी डॉक्टर को बुलाकर सलीम का मुआयना करवाया। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन और नींद का इंजेक्शन दे दिया। इसके अगले रोज़ जब सलीम उठा तो बज़ाहिर नॉर्मल लग रहा था,
لیکن ایک خاص وقت پر جب اس پراسرار سائے کی آمد متوقع ہوتی تو سلیم کو فوراً محسوس ہو جاتا اور سلیم کی طبیعت بگڑنے لگتی، اور پھر سلیم اس حالت میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا، اور پھر کبھی کبھی کہتا کہ وہ عورت کہہ کر گئی ہے کہ فلاں وقت پھر آئے گی۔ اس پراسرار عورت کی آمد پر سلیم کا چہرہ خوف کے مارے سیاہ پڑ جاتا تھا۔ اس طرح سلیم کی حالت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، جس پر آخر شاہد نے ایک مولوی صاحب کی خدمت حاصل کی۔ مولوی صاحب نے پانی پر چند قرآنی آیات کا دم کر کے سلیم کو دیا، جس سے سلیم کو وقتی طور پر فائدہ ضرور ہوا، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر ویسی ہی حالت ہو جاتی تھی۔ جس پر شاہد نے مولوی صاحب سے پھر رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ قرآن پاک کے صفحات کی حواس سلیم کو دیں، لیکن جیسے ہی گھر والے قرآن پاک سلیم کے قریب لے جاتے تو اس کی حالت اور بگڑنے لگتی، اور یوں مولوی صاحب سلیم کی ان کیفیات کا سبب نہ جان سکے۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک روز شاہد اپنے آفس میں بیٹھا اپنے ساتھیوں سے سلیم کی اس حالت کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ تم اسے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اس طرح شاہد نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس سلیم کو لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ آپ کا بھائی زیادہ خوفزدہ اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ کیا کسی نے اسے ڈرایا یا کوئی دھمکی وغیرہ دی ہے؟ ڈاکٹر کی تشخیص اپنی جگہ درست تھی کہ سلیم خوفزدہ ضرور تھا، لیکن جس پراسرار شے کے زیر اثر سلیم پر خوف طاری تھا، اس خفیہ شے تک ڈاکٹر کی رسائی اور علاج ممکن نہیں، کیونکہ ایسے پراسرار اثرات ڈاکٹری علم کے دائرہ کار سے باہر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کی دی ہوئی میڈیسن شاہد نے اپنے بھائی کو استعمال ضرور کروائیں، پر اس سے بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا اور سلیم کی حالت نہ سنبھل پائی۔ یہ اس خاندان کی خوش قسمتی تھی کہ شاہد ایک ایسی شخصیت سے ملاقات ہو گئی جو اس وقت جس کی بدولت ان پراسرار اثرات یا شے سے آگاہ ہو جاتی تھی۔ جب وہ صاحب شاہد کے ساتھ گھر آئے اور سلیم کو دیکھا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ سلیم پر کچھ اثرات غالب ہیں، اور یوں ان صاحب نے سلیم کا علاج شروع کر دیا۔ اس طرح ایک روز سلیم نے اپنے بھائی شاہد سے کہا کہ وہ عورت آتی تھی اور کہہ کر گئی ہے کہ اب وہ 5 بجے آئے گی۔ شاہد نے ان صاحب سے فوراً رابطہ کرتے ہوئے بتایا کہ سلیم نے یہ کہا ہے کہ ان صاحب نے شاہد سے کہا کہ جب وہ عورت سلیم پر آئے تو مجھے بلا لینا۔ اس کے بعد شاہد گھر آ کر سلیم کے پاس بھی گیا۔ اب سلیم نے کہا کہ وہ عورت 7 بجے آنے کا کہہ کر گئی ہے۔ شاہد نے پھر ان صاحب کو بتا دیا تو انہوں نے کہا کہ میں مغرب کی نماز کے بعد آؤں گا، لہٰذا وہ صاحب شاہد کے گھر آ کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی وہ عورت ایک خاص حدود میں داخل ہوئی تو فوراً سلیم نے کہہ دیا کہ وہ عورت اب اس حدود اور اب وہ گھر میں داخل ہونا چاہتی ہے، کیونکہ اس عورت کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی عملیات کا جاننے والا موجود ہے۔ وہ صاحب وہیں بیٹھے رہے اور کہنے لگے کہ آنے دو، ہم دیکھ لیں گے۔ اس سے پہلے بھی ان صاحب نے سلیم پر دم وغیرہ کیا تھا، لیکن اس عورت نے سلیم کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ آج ان صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس عورت سے وہ سلیم کی جان چھڑوا کر رہیں گے۔ جیسے ہی اس عورت کی روح گھر کے دروازے سے داخل ہوئی تو سلیم نے فوراً کہہ دیا کہ وہ عورت اندر داخل ہو گئی ہے اور وہ جا رہی ہے، اور اب وہ گھڑی پر بیٹھ کر مجھے گھور رہی ہے، اب وہ مجھے مارے گی۔ پھر تھوڑی دیر بعد سلیم کی حالت خراب ہونے لگی، اور جب ان صاحب کو یہ احساس ہو گیا کہ اب وہ عورت سلیم پر مکمل طور پر آ گئی ہے تو انہوں نے بہت زور سے سلیم کے سر کے بال پکڑ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس عورت کے سلیم پر غالب آتے ہی سلیم میں بہت زیادہ قوت آ گئی تھی، اور وہ 2-3 آدمیوں نے سلیم کے ہاتھ پیر بہت مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ اب ان صاحب نے سلیم کے بالوں کو زور زور سے کھینچتے ہوئے جھٹکا دیا اور کہا کہ تو کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اور تو اس لڑکے سے کیا چاہتی ہے؟ اس پر وہ عورت سلیم کی زبانی بدلی ہوئی آواز میں بولی کہ میں سندھ میں یہاں سے آئی ہوں، اور میں اپنے ٹھکانے پر عبادت کر رہی تھی کہ اس لڑکے نے میری پوری عبادت کو ناپاک کر دیا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ اس پر ان صاحب نے کہا کہ تجھے ورنہ میں تجھے جلا ڈالوں گا، اور تو کیا چاہتی ہے؟ اس لڑکے نے تیری جگہ کو جان بوجھ کر ناپاک نہیں کیا،
اور اس لڑکے کو کیا معلوم کہ تو وہاں بیٹھی عبادت کر رہی ہے۔ جس پر اس عورت نے کہا کہ اچھا تو مجھے 2 کالے بکرے اور فلاں فلاں چیزیں لا کر دو۔ اس پر ان صاحب نے کہا کہ یہ لوگ تو بہت غریب ہیں اور تیری اس بات کو یہ لوگ پورا نہیں کر سکتے۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں اس لڑکے کو نہیں چھوڑوں گی۔ جس پر ان صاحب نے کہا اگر تو اس لڑکے کو نہیں چھوڑے گی تو میں تجھے جلا کر مار ڈالوں گا۔ یوں ان صاحب نے بہت دیر تک بات چیت کرنے کے بعد اس عورت سے وعدہ لیا کہ اب وہ سلیم کو تنگ نہیں کرے گی۔ جو جگہ سلیم سے انجانے میں ناپاک ہوئی تھی اسے یہ لوگ صاف کر دیں گے۔ پھر اس عورت نے اس جگہ کی نشاندہی کرتے ہوئے ایک درخت کے نیچے اپنا ٹھکانہ بتایا اور چلی گئی۔ جب سلیم اپنے ہوش میں آیا اور نارمل ہوا تو شاہد نے سلیم سے اس روز پیش آنے والی تمام باتیں معلوم کی اور وہ کس جگہ گیا تھا، کس کی جگہ سے گزرا تھا اور راستے میں کیا کیا عمل سلیم سے ہوا۔ اس پر سلیم نے بتایا کہ میں بس سے اتر کر سیدھا آ رہا تھا کہ کچھ دور جانے کے بعد مجھے پیشاب محسوس ہوا۔ میں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر پیشاب کیا اور پھر چل دیا۔ یوں وہ جبک اور وہ عورت سلیم کا تعاقب کرتے ہوئے سلیم پر غالب آ گئے۔ جب اگلے روز شاہد اس مقام کی شناخت کرنے کے لیے سلیم کو ساتھ لے کر گیا جس کی نشاندہی اس عورت نے کی تھی تو سلیم نے بھی اس مقام کی طرف اشارہ کیا۔ شاہد کے مطابق وہ جگہ تو پہلے ہی بہت گندی لگ رہی تھی، خیر شاہد نے وہاں پر کچھ اور مٹی وغیرہ ڈال کر ایک تھوڑی اونچی جگہ سی بنا دی اور پانی وغیرہ چھڑک کر اگربتی جلا دی اور پھر گھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد وہ عورت پھر کبھی سلیم کو تنگ کرنے نہیں آئے۔ اس طرح شاہد اور اس کے گھر والوں نے سلیم کی اس پراسرار کیفیت کے ساتھ اپنے 10 روز انتہائی کرب کے عالم میں گزارے جنہیں یہ لوگ آج تک نہیں بھول پائے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں دوستو آج کی دوسری سٹوری کی طرف۔ ڈر کے لبادے میں پوشیدہ خون کو منجمد کرتی کہانی ناتمام۔ دیے کی لو میں وہ کاغذ کا ٹکڑا ڈھونڈ رہا تھا جو تیز ہوا سے کہیں اڑ گیا تھا۔ گہری تاریخ رات میں اس سنسان سے ویرانے میں دور سے کہیں ایک آدھ بار کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ اسے آج کی رات یہ عمل مکمل کرنا تھا۔ کہاں چلا گیا یہ کمبخت؟ اسے بھی اسی وقت کہیں جانا تھا۔ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ اس نے چادر کو بھی الٹ پلٹ کر دیکھ لیا تھا اور چارپائی کے نیچے بھی ٹٹولا تھا۔ اب وہ جھونپڑی کے کونوں کھدروں میں دیا پکڑے جھانک پھر رہا تھا۔ نہ جانے کہاں دفع ہو گیا ہے، کمبخت ابھی یہیں تو رکھا تھا۔ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ اچانک ہوا کے ایک تیز جھونکے سے دیے کی لو بھی بھم سے گم ہو گئی۔ لو، یہ ایک نئی مصیبت۔ اس نے دل ہی دل میں کوئی گالی سی بکی، پھر اپنی جیبوں کو ٹٹولا اور ماچس نکال کر تیلی کو روشن کیا اور دیا جلا دیا۔ اس نے جھونپڑی کا تمبو جو ایک جگہ سے کھل گیا تھا جلدی سے اسے ٹھیک سے باندھا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی کوشش میں ایک کونے میں تمبو کی ایک دروازے کے نیچے اسے وہ کاغذ کا ٹکڑا مل گیا۔ اس نے جھپٹ کر اسے اٹھایا اور دہرانے لگا۔ غالباً وہ عبرانی کی کوئی تحریر تھی جسے اس نے اچھی طرح ازبر کیا ہوا تھا، لیکن درمیان میں کہیں اٹک گیا تھا۔ وہ پھر سے اسے دہرا کر تازہ کر چکا تھا۔ وہ مطمئن تھا ابھی مشرقی افق پر ابھرنے والی سفیدی ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وقت سے پہلے وہ 1000 دفعہ ورد کی پڑھائی کر چکا تھا۔ اس نے بستر سمیٹا، چارپائی کو ایک کونے میں لگایا، دیا بجھایا اور گٹھری سنبھالے تمبو سے باہر نکل آیا۔ بابا جی، آپ کی بڑی نوازش، آپ کی وجہ سے ہماری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے۔ بوڑھا اس کے قدموں میں گرتے ہوئے بولا۔ یہ تو میرا فرض تھا، اس نے بوڑھے کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ پھر بوڑھے نے اسے کچھ نقدی دینا چاہی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کی شہرت دور دراز تک پھیل چکی تھی اور لوگ قرب و جوار سے اپنے مریضوں کو اس کے پاس لانے لگے تھے۔ لوگ اسے شاہ بابا کے نام سے یاد کرنے لگے تھے، جبکہ اس کا اصلی نام جہاں زیب تھا۔ لوگوں کو امن اور محبت کا درس دینا ہی اس کا مذہب تھا۔
اپنا گزر بسر کرنے کے لیے وہ لکڑیاں کاٹتا اور باقی وقت وہ لا علاج بیماریوں میں مبتلا لوگوں کا علاج کرتا۔ اس کے والد انگریز سرکار کی حکومت کے وقت ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پر تھے۔ پنجاب کا گورنر کرنل ڈگلس مختلف امور میں ان سے اصلاح بھی لیا کرتا تھا۔ ایک کار حادثے میں اس کے والدہ اور والد مر گئے، لیکن وہ خوش قسمتی سے بچ گیا، جبکہ اس کی عمر اس وقت 10-11 سال تھی۔ پھر اس کے چچا نے اسے اپنے ساتھ کپڑے کی دکان پر رکھ لیا تھا، لیکن 20-22 سال کی عمر میں اس نے دکان کو خیر آباد کہہ دیا اور خود کو فلاحی کاموں میں وقف کر دیا۔ وہ اپنی جھونپڑی میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ اس کے گاؤں کی ایک خوبرو دوشیزہ کا قتل ہو چکا تھا۔ اس دوشیزہ کا وہ علاج بھی کر رہا تھا۔ وہ اپنی جھونپڑی میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ اس کے گاؤں کی ایک خوبرو دوشیزہ کا قتل ہو گیا تھا۔ اس دوشیزہ کا وہ علاج بھی کر رہا تھا، جس کے باپ کے بقول اس پر کسی بری آتما کا سایہ تھا، اور مقامی پولیس اسے شامل تفتیش بھی کر چکی تھی۔ جہاں زیب، مجھے تم یہاں سے لے چلو، میں اب یہاں رہنا نہیں چاہتی۔ دوشیزہ، جس کا نام نرگس تھا، جہاں زیب کے پہلو میں لپٹی بیٹھی اس کی گہری آنکھوں میں جھانکتی ہوئی بولی۔ پورے چاند کی اس رات وہ نہر پار کچناروں کے باغ میں اس سے ملنے گئی تھی۔ دیکھو، مجھے کچھ سوچنے دو، ہو سکتا ہے تمہارا بابا مان جائے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ جہاں زیب اس کی کالی گہری زلفوں کو اپنے پوروں سے سہلاتا ہوا بولا۔ نہیں نہیں، یہ ناممکن ہے، تم میرے بابا کرمو کو نہیں جانتے۔ وہ جس کام کی ٹھان لے، کوئی اسے اس کام کو کرنے سے نہیں روک سکتا۔ وہ اس سے الگ ہوتی ہوئی بولی۔ نرگس کے باپ سے گاؤں کے ذمہ دار نے اپنے بیٹے کے لیے اس سے نرگس کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ اس سے انکار کا مطلب تھا کہ اس کی موت۔ ذمہ دار ایک شفاق انسان تھا اور سارا گاؤں اس کی دہشت سے کانپتا تھا۔ چونکہ نرگس کا باپ اس کا قرض دار بھی تھا، اس لیے انکار کی کوئی صورت نہیں تھی۔ جہاں زیب انجانے میں نرگس سے محبت کرنے لگا تھا۔ نرگس کی ماں اس کو جنم دے کر خود اس دنیا سے جا چکی تھی۔ نرگس جب 10 سال کی تھی، اس وقت سے اسے ہسٹیریا کے دورے پڑنے لگے تھے۔ اس کے باپ کا خیال تھا کہ اس پر کسی بری آتما کا سایہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نرگس اب کچھ بہتر ہو رہی تھی۔ اس کے دوروں کی شدت کم ہو رہی تھی۔ نرگس کے باپ کا خیال تھا کہ یہ شاہ بابا کے کلام کا اثر تھا۔ نرگس جہاں زیب سے کچناروں کے باغ میں روز ملنے لگی تھی۔ گلی میں ہو کا عالم تھا۔ رات دیر گئے جب وہ گھر لوٹی تو دروازے کی کنڈی چڑھاتے وقت اس سے پیدا ہونے والی کھڑکھڑاہٹ سے نرگس کے باپ کرمو کی آنکھ کھل گئی۔ گلی سے کتوں کے بھونکنے کی آواز بھی بلند ہوئی تھی۔ کون ہے؟ کرمو لحاف ہٹاتے ہوئے بولا۔ بابا، میں ہوں، نرگس ہچکچاتے ہوئے بولی، جو یکدم گھبرا سی گئی تھی۔ اچھا، لیکن یہ کھڑکھڑاہٹ سی کیسی تھی؟ کرمو چارپائی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ وہ پاس پڑی لالٹین کو روشن کرنے کا سوچ رہا تھا۔ کوئی نہیں بابا، بلی ہوگی، شاہد باورچی خانے میں گھسی ہوگی، کتے بھی اسے دیکھ کر بھونکتے ہوں گے، آپ سو جاؤ۔ نرگس ہچکچاتی ہوئی آواز میں بڑبڑائی اور پھر وہ جلدی سے دبے پاؤں اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اچھا خیر، کرمو بڑبڑایا اور کروٹ لیتے ہوئے پھر لیٹ گیا، لیکن اب اسے نیند کہاں تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا کروٹ پہ کروٹ بدلتا رہا۔ اگلے روز کھیتوں میں کام کرتے ہوئے اس نے بھینسوں کی رکھوالی کرنے والے کتے کو کسی کے پے در پے وار سے شدید زخمی کر دیا تھا، جب وہ مسلسل بھونکے جا رہا تھا۔ کرمو اچانک کسی بات پر اشتعال میں آ جاتا۔ آئے روز اس کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہونے لگا تھا۔ آج صبح اپنی جھونپڑی میں داخل ہو کر جہاں زیب نے گٹھری سے اس مرتبان کو نکالا جس میں سیاہ کپڑے میں لپٹا سور کی کھال سے بنا ایک شیطانی پتلا رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس پتلے کو آتش دان میں پھینک کر اسے جلا چکا تھا۔ اپنے روحانی عمل سے وہ اس شیطان کی روح کو پتلے میں قید کر کے آگ میں بھسم کر چکا تھا، جس نے کرمو کو اپنا شکار بنا کر اس کے ذریعے نرگس کو مار ڈالا تھا۔
पुलिस ने जहां ज़ेब को इसकी झोंपड़ी से गिरफ्तार कर लिया था, आतिशदान में जलने वाले आग से निकलने वाला धुआं इसकी झोंपड़ी से बुलंद होकर स्याह बादलों की शक्ल इख्तियार कर रहा था। जी तो दोस्तों, अगर आप भी अपने या अपने प्यारों के साथ पेश आने वाले नाकाबिले फरामोश वाक़यात को शेयर करना चाहते हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। मैं आपकी स्टोरी को ज़रूर अपने चैनल पर शेयर करूँगा। शुक्रिया।